अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियेकार मज़हर बल्लास साहब और अली रज़ा अलवी साहब। तो सबसे पहले जान लेते हैं मज़हर बल्लास साहब का खुसूसी पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्बे साबक हस्बे रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बल्लास साहब, हम बात करेंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुश्किलात में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। ज़मान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस का सख्त क्रैकडाउन के साथ साथ गिरफ्तारियों की भी कई अफराद को गिरफ्तार करने का दावा भी सामने आ रहा है और उसके साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा पार्टी छोड़कर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ हम बात करेंगे नाजरीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया गया है और ये वही अरकान है जो पहले भी कौमी असम्बली में वापस आने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। तो क्या कोई नया सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके साथ हम बात करेंगे कि मुहाज़राई या मुज़ाकरात पेशरफ्त किस सिलसिले में होने की तवक्को है और उसके साथ ये भी बात करेंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मामले में दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है। 23 मई को इमरान खान अगर नैब रावलपिंडी में पेश ना हुए तो उन्हें किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ आपको बताएंगे कि जो बैकडोर कुछ मुज़ाकरात कुछ रोज़ कब शुरू हुए, उसका रिजल्ट क्या आया है और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शराजे को बिखरते शराजे को बचाने में किस हद तक कामयाब होंगे, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बल्लास साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आज लाहौर में हमने देखा कि निगरान वज़ीर इत्तलाआत की स्टेटमेंट भी आई कि अभी तो हमने ऑपरेशन शुरू नहीं किया, लेकिन मुसद्दका इत्तलाआत हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, 2200 लोग इसमें हमें मतलूब हैं, 807 अफराद संगीन इल्ज़ामात हैं और हम एक तरीक़ेकार तय करके ऑपरेशन करेंगे और उनकी लोकेशन भी हमें वहीं पर मिली है। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जो लोग ये मुमकिन तौर पर यहाँ से गिरफ्तार हो सकते हैं, उस सिलसिले में इमरान खान साहब कुछ नए केसेस का सामना करना पड़ेगा और जो पहले से दर्ज केसेस हैं क्या वो काफ़ी नहीं थे, क्या अब नए केसेस बनाने का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है? भट्टी साहब, मेरा ख्याल है कि पंजाब के जो निगरान वज़ीर इत्तलाआत हैं वो कहीं से लिखा लिखाया पर्चा आता है, उसको पढ़ देते हैं। उसका देखिए, उन्होंने पहले दावा किया कि यहाँ 40 दहशतगर्द हैं जी। फिर इमरान खान साहब ने वहाँ इंटरनेशनल मीडिया बुला लिया और लोकल पाकिस्तानी मीडिया भी बुला लिया और वकला भी बुला लिए और कहा कि देखें मेरे घर को चेक करें। और उनके घर के बाहर भी कोई पहले लोग पीटीआई के वर्कर्स बैठते थे, वो भी नहीं। अब वो जो नया ये दावा तो उनका गलत साबित हो गया जी। अब नया दावा उन्होंने ये फरमाया कि हमने 8 दहशतगर्द गिरफ्तार किए। वो कहाँ से किए? वो माल रोड से किए या बने बनाए दहशतगर्द थे? ये भी अभी मामला हल तलब है। तो देखिए, मामलात को हमें संजीदगी से लेना चाहिए। इमरान खान के घर में कोई दहशतगर्द नहीं है, उन्होंने ओपनली ऑफ़र किया। जिसके घर में दहशतगर्द हो वो कभी ऑफ़र नहीं करता किसी को, बिल्कुल सही। ना मीडिया को, क्योंकि मीडिया से तो कोई बच नहीं सकता जी। तो कैमरे कैप्चर कर लेते हैं। और आज उन्होंने जो टीम गई थी लाहौर की इंतज़ामिया की, उनके साथ भी तावन किया। उन्हें कहा कि आप देख लें। तो मेरा ख्याल है उनका इतना कहना काफ़ी है। ये बेशक चेक करें, देखें, वहाँ दहशतगर्द नहीं है। ये अब ऐसे ही एक तो देखिए कि 9 मई के तमाम वाक़यात को पीडीएम हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत जी कोशिश कर रही है कि वो पीटीआई के साथ थोप दिए जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए कि पीटीआई के लोगों के पास भी बहुत सी फुटेजेस मौजूद हैं। जो कोर कमांडर हाउस के बाहर एक बंदा फरमा रहा है अंदर जाओ, लोगों को भेज रहा है, वो कौन है, उसकी शनाख्त नादरा ने क्यों की? फिर आप देखिए, मैंने कल अफवाज पाकिस्तान के किसी आदमी से बात की कि जी क्या तरीक़ाकार होता है, तो उसने मुझे कहा कि देखिए यहाँ 5 बैरियर्स थे। लिबर्टी चौक से जब कोर कमांडर हाउस तक जाते हैं जी, पहला बैरियर क्या है? पुलिस जी,
पुलिस नज़र क्यों नहीं आई? ये फॉल्ट किसका है? निगरान हुकूमत पंजाब का। मुल्ला साहब आपकी बात मेरी तो गुजारिश बजा सुन है, ये लीजिए। बात बजा है आपकी, लेकिन वो प्रोमिनेंट कारकुन हसन न्याजी समेत जो वहां पर वाज़े तौर पर दिखाई दिए जाते हैं, वो अब उन्होंने अगर आके गिरफ्तारी दें, इस तहकीकाती अमल का हिस्सा बने, और जो जिस फर्द की आप बात करें जिस शख्स की, उसका भी मंजराम पर उसकी तहकीकात होगी तो नाम सामने आएगा ना। गुजारिश ये है, जी अगर जुर्म करने वाला जिम्मेदार है जी तो जिसने जुर्म रोकना है वो भी जिम्मेदार है। वो क्यों फेल हुआ? वो क्यों सामने नहीं आया? वो तो सूरत हाल की मजीद संगीन होने से बचने के लिए चार कोई और ऐसा बैरियर रास्ता थे, नहीं रोका गया उसका। जिसमें एमपी थी, जिसमें रेंजर थी, जिसमें स्पेशल दस्ते थे, जिसमें कोर कमांडर की जो 75 बंदों की सिक्योरिटी होती है वो भी शामिल थी। तो वो लोग किधर गायब थे? ये सवाल के जवाब अभी ढूंढने हैं। जब भी और ये तो फिर क्या पाकिस्तान ये जो तहरीक अभी इंसाफ ट्रैप हुई इस मामले में? नहीं, गुजारिश सुन लीजिए। ये जो इन्होंने JITs बनाई हैं 8 पुलिस की, जी मेरा ख्याल है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। चूंकि जो पंजाब में इस वक्त पुलिस ऑफिसर लगे हुए हैं जी वो जानबदार हैं। बिल्कुल सही। उनकी जानबदारी, इसलिए मेरे इल्म में है ये बातें कि नून लीग के बहुत से MPs, बहुत से MNAs और बहुत से रहनुमा निशानदेही करते हैं कि फलां 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 PTI के लोग हैं, उनको पकड़ो, उनके घरों पे छापे मारो, उनकी औरतों की तजलील करो। तो इसका मतलब है ये निगरान हुकूमत नून लीग की धूमचला बनी हुई है। बिल्कुल सही। इसकी ये वजाहत जरूरी जुडिशल है। तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने खवातीन की बेहरमती की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की थी। अलवी साहब आपसे जानना चाहूँगा, सदर आरिफ अली अलवी साहब का जब बयान सामने आया उसके बाद हमने देखा कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने भी 9 मई की वाक़े की पहली मरतबा भरपूर अंदाज में मजम्मत की। इतने दिनों बाद उनको क्यों ख्याल आया? पहले तो हाई कोर्ट में ये कहते हुए सुनाई दिए गए थे कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा तो इससे ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। वो मजबूर क्यों हुए? क्या उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि जो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो वो लगता है कि उनकी पार्टी का शराजा बिखरने जा रहा है और वो कोई दरमियानी रास्ता निकाल के कोई बच बचाव करें? कोई इम्कान दिखाई देता है ऐसा आपको? होना तो बेहतर ही चाहिए क्योंकि चीज़ें जितनी ख़राब हो चुकी हैं, और ये फितरत का असूल है कि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं तो उसके बाद वो ठीक होने की तरफ चढ़ना शुरू कर देती हैं। इमरान खान साहब ने जैसे अपने बयान में कहा कि मैं पहले भी इसकी मजम्मत कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, और साथ उन्होंने फिर ये कहा कि कोई भी समझदार पाकिस्तानी जो है इस वाक़े की हिमायत नहीं कर सकता, उसकी मजम्मत करता है। तो ये बात तो एक दुरुस्त है कि कोई भी पाकिस्तानी इतना इस वाक़े की हिमायत नहीं कर सकता। सब दुखी हैं। उस दिन भी मैंने ये अर्ज़ किया था, और ये मजम्मत वाला वाक़या है और उसकी मजम्मत होना ज़रूरी है। आरिफ अलवी साहब का जो उन्होंने कहा ज़ाहिर है, और हो सकता है कि वो एक इशारा भी हो, जो इंटरव्यू जो उनका लिया गया, और उन्होंने कहा कि इस बात को तो आप उनसे पूछें इमरान खान साहब से, लेकिन मजम्मत करनी चाहिए। माजी में तो हमने देखा है कि माजी में तो बहुत सारी सजेशन जो होती थी आरिफ अलवी साहब की, वो इमरान खान साहब को इतना उसको सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं सही। और इस ख़राबी हालात को ठीक करने के लिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी सोचते होंगे कि जिस तरह कुछ लोग इनकी पार्टी में आए थे धड़ाधड़, इसी तरह उड़ना शुरू हो गए हैं। अभी खैर कोई काबिल ज़िक्र बंदा तो नहीं गया, मसलन काबिल ज़िक्र थे वो अली ज़ैदी, आमिर कियानी काबिल ज़िक्र हैं। आमिर कियानी को तो महमूद काबिल ज़िक्र थे। ख़ास तौर पे जो आमिर कियानी हैं उनकी तो हमने इधर बहुत ज़िक्र पहले किया है उनका। वो इतनी काबिल ज़िक्र थे कि उन्होंने खूब माल पानी साफ़ किया, और जो बंदा लोगों की सेहत की बुनियाद पे दवाइयाँ महंगी करे वो क्या कितना गैरतमंद होगा। खान साहब ने वजारत कलमदान ले लिया, पार्टी की जिम्मेदारियां तो सौंपी रखी। ये बिल्कुल ठीक है। उस वक्त हमने क्रिटिसाइज़ किया था उस वक्त खान साहब के किरदार को। अब इसके किरदार को करें, वो कहते हैं जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। लोग आए भी सही, जा भी रहे हैं। मुझे तो सच्ची बात है पूरी, आपको पता है मैं तो सख्त क्रिटिक हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, सख्त तनकीद भी करता हूँ मेरिट पर, मेरिट की बुनियाद पे, ये नहीं। लेकिन मुझे बड़ा ही अजीब लगता है जब कोई मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने चूरी खाई हो और वो छोड़ के भाग जाएं। और मुझे अच्छी बात लगी अली ज़ैदी की, वाकई सैयदज़ादा है, मौला अली की औलाद है, कि उसने कहा कि यहाँ गोली मारोगे, यहाँ माथे के ऊपर निशानी के ऊपर पेशानी पे इशारा करके तो फिर PTI छोड़ूंगा। तो ये एक किरदार है, ठीक है, मारा जाए या जो भी हो जाए। काबिल ज़िक्र बंदे अभी तक कोई नहीं छोड़ रहे, लोग और भी छोड़ के जाएंगे और भी छोड़ के जाएंगे। नाम छोड़ने को और मुझे नहीं लग रहा कि बड़े नाम ये हर बंदा कहेगा
بھائی کور کمانڈر گھر پہ حملہ جو ہے وہ تو کسی کو قابل برداشت نہیں ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ کوئی حمایت نہیں کر سکتا، سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ خاموش ہو جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ظاہر ہے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں نا، ہر بندہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ جو سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، لیکن عمران خان نے ایک بات جو کی وہ قابل غور ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت پاپولر ہے، صحیح، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ پاپولر جماعتوں سے لوگ آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شاید آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا دل جو ہے ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو مشکل حالات ہیں، یہ 7,000 بندہ ایک دفعہ ایک جگہ سے اٹھا لیا گیا ہے، بالکل صحیح، مزید آج 2,200 کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں۔ جی میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی انسان کے بچوں والا کام نہیں ہوا، جس نے بھی کیا ہے صحیح، مختلف نام آ رہے ہیں۔ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ ہمیں اس میں لگ رہا ہے کہ افغان اس میں کچھ ملوث ہیں، جی پھر آج یہ بھی ذرائع سے خبر چلوائی گرفتار گئی، ہو چکے ہیں، ان کا تعلق ہے بھی وہ ہے بھی صحیح، انہوں نے علی صاحب یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم اسی سیگمنٹ کو کنٹینیو کریں گے، اور ناظرین ہم بات کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب اس تمام تر چیلنجز کے باوجود، پکڑ دھکڑ کے باوجود، اور آنے والے دنوں میں آرمی ایکٹ کے تحت درج مقدمات ہونے کے باوجود کیا پاکستان تحریک انصاف کو قومی دھارے میں رکھ سکے گے یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کو جن نئے چیلنجز کا سامنا ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف پر آنے والے دنوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو برلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اور آپ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے، جو لوگ اس حالات میں پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے جو پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں ریلائز کر لیا ہے کہ اب آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہونے ہیں، مزید تحقیقات ہونی ہے، پی ٹی آئی کا مستقبل ان کو مخدوش دکھائی دینے لگا ہے، اور انہیں کہا کہ یہی بہتر موقع ہے کہ اوپر ہم تحفظات کا اور مذمت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے الگ ہو جائیں، یا کوئی عمران خان کو واپسی ہوگی ان کی سیاسی عمل میں؟ بٹ یہ سب 2 حصے اس کے، بلکہ 3 حصے، ابھی آپ نے جو آخری بات کر دی 3 حصے بن گئے۔ یقیناً میں ایک تو ماضی سے تھوڑا سا قوم کو بتاؤں گا، جب بھٹو صاحب کے خلاف کیس چل رہا تھا اور انہیں پھانسی ہوئی تو پیپلز پارٹی کی جو مرکزی مجلس عاملہ تھی سی، وہ 40 ممبران تھے اس کے، تو 40 میں سے 38 چھوڑ گئے، صحیح، 2 رہ گئے تھے۔ پھر ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا کہ منظور بٹو صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہیں صاحب دیکھتے ہی رہ گئے، اور سارے کے سارے ممبران، پوری اسمبلی اس طرف چلی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم خیال بنے اور کس طرح مسلم لیگ کاف کریٹ ہو گئی، تو پاکستان میں یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اب آ جائیے تحریک انصاف کی طرف، پیپلز پارٹی کے 40 میں سے 38 ممبر گئے تھے ایگزیکٹو کمیٹی کے، یہاں صرف 1 ممبر ابھی تک گیا ہے، مسٹر عامر کیانی۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، باقی پارٹی موجود ہے، اور عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہوا ہے، وہ بلکہ جو حکومتی کارروائیاں ہیں اس اضافے میں مزید جو ہے برکت ڈال رہی ہیں۔ جو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں یا گرفتاریاں یا مقدمے ہو برکت رہے ڈلتی رہے، قانونی طور کے اوپر آپ نااہل ہو جائیں تو اس برکت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیتا ہوں جی۔ یہ جو آرمی ایکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یا مقدمات کی، کچھ دن رکیے، 3 4 5 دن، صحیح، ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں جائے گی، یہ سارے مقدمات فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ صاحب یہ تو بہت بڑی خبر دے رہی ٹھیک ہے، یہ ایسا ہوگا، میرا خیال ہے ہوگا۔ یہ لاہور عمران چیمبر خان سے خبر تو نہیں ملی آپ کو؟ عمران خان کو سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھٹی صاحب، یہ خام خیالی ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تو پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح یہ جو عمران خان نے ایک نسل پہ خطابت کے ذریعے تبلیغ کی ہے، یہ 5 سال کے بچے سے لے کر 35 سال تک کے نوجوان تک، وہ نہیں بدلے گا۔ ان کے ناقدین کہتے ہیں تبلیغ نے ان کو گمراہ کیا۔ وہ تو ناقدین ہمیشہ یہی کہتے ہیں، وہ تو جو بھٹو صاحب کے خلاف تھے 9 ستارے، وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ تو نعرے لگاتے تھے کمپین میں 9 ستارے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تو بھٹو صاحب بھی مخالفین، پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ بھی نعرے لگاتے تھے بالکل کہ صحیح، 9 ستارے چاندی دے، سارے پتر گاندھی دے، بالکل وہ صحیح، بھی نعرے لگاتے بالکل۔ تھے۔ علی صاحب کو اس پہ تو بات کر لیتے ہیں ایک اس تو معاملے یہ ہے جی کہ مذاکرات
کی طرف جائے گی بات، صحیح، مقدمات ختم ہوں گے، عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوگی۔ یہ اچھا ہو رہا ہے کہ ان کی پارٹی سے جو کمزور لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں۔ میں علوی صاحب نے ایک بات کی تھی علی زیدی کے حوالے سے، تو مجھے یاد آ گیا امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان کہ انسان دو چہرے کبھی نہیں بھولتا، ایک وہ چہرہ جو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے اور دوسرا وہ چہرہ جو مشکل میں ساتھ کھڑا رہے۔ تو عمران خان کو یہ چہرے یاد رہیں گے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا جو ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح، لیکن ناظرین یہ لازم ہے کہ کوئی فرد واحد وہ ناگزیر نہیں ہے، لازم ہے تو آئین اور قانون ہے۔ اگر آئین اور قانون کی روشنی میں کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے، تو پھر اس کی مقبولیت، اس کی فین فالنگ سے ہٹ کر قانون کی روشنی میں شفاف انداز میں میرٹ پر کارروائی ہونی چاہیے۔ علوی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، لاہور ہائی کورٹ نے ایک سپیکر قومی اسمبلی کا وہ فیصلہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 72 ارکان کو ان کے استعفے قبول کرتے انہیں ڈیسیٹ کیا گیا تھا، وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، جس میں شامود قریشی صاحب کا نام بھی شامل ہے، فواد چوہے صاحب بھی ہیں، حمادہ صاحب بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سٹرگل کرتے رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس آنے کے، اور ان کو آنے نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب جو بیک ڈور میں مذاکرات چل رہے ہیں اور جو فیوچر کی پولیٹیکل سٹریٹجی ہے، کیا اس کے مطابق یہ لوگ اب سپورٹیو اور کوآپریٹیو بن کے بیٹھیں گے ہاؤس کے اندر، آئینی ترمیم بھی ہوگی اور الیکشن کا جو ٹائم فریم ہے وہ بھی آگے جائے گا، معاملات بہتر چلیں گے، یا یہ واپس آنے کی بجائے عمران خان کے ساتھ زمان پارک میں کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب پاکستان تحریک انصاف دیکھیں کیا اسٹریٹجی بناتی ہے، کیا حکمت عملی آتی ہے۔ آج فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے بعد یقیناً یہ اپنا اجلاس بلائیں گے عمران خان صاحب اور اس کی جمع تفریق کریں گے، کیلکولیشن کریں گے۔ اس پہ حتمی تجزیہ تو کہنا ابھی دینا قبل از وقت ہوگا کہ یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے وہ اپنی کیلکولیشن کریں گے، وہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، گرفتاریوں کی صورتحال کیا ہے، اپنے ورکرز کے حوالے سے کیا ہے، باہر کیا کر سکتے ہیں اور اندر کیا کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلوس تو ہوں گے اور الیکشن کا ماحول ہے، آگے الیکشن ہونے ہیں اکتوبر میں۔ یہ پارٹی جو برسر اقتدار ہے وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں ہونے ہیں، حالانکہ میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ مجھے تو اکتوبر میں الیکشن نظر نہیں آتے۔ آپ نے ایک دن کہا بھی تھا کہ آپ جب کہ یہ حالات پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا اکتوبر میں الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے۔ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ مجھے لگتا ہے اکتوبر میں الیکشن نظر نہیں آ رہے۔ تو اسی ویژن کی روشنی میں ان حالات میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی ان 72 اراکین کو پارلیمنٹ میں آنا سوٹ کرتا ہے یا باہر رہیں اور اس سسٹم سے آؤٹ ہوتے جائیں؟ آپ کی تجزیے کی روشنی کرتا ہے اگر دیکھیں، اگر میرا تجزیے کی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب بڑے متبر سیاستدان ہیں، ان کی اپنی ایک کیلکولیشن ہے، لیکن عمران خان صاحب سے کچھ سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ سیاسی غلطیاں اگر عمران خان صاحب سے نہ ہوتی تو آج وہ بلنڈر کہہ لیں، میں ذرا مناسب الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ وہ مثال کے طور پہ میرے نزدیک عمران خان صاحب کو یہ اسمبلیوں سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر میں مشورہ دینے والا ان کو ہوں تو میں کہوں گا کہ خان صاحب آپ کو پارٹی واپس اسمبلی میں آپ کے لوگوں کو بھیجنا چاہیے، آنا چاہیے۔ خان صاحب کو میں بارہا 101 دفعہ یہاں کہا ہے، اور یہ جب بات چودھری پرویز الہی صاحب بھی بار بار ان کو سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں نہ توڑیں۔ خان صاحب کے یہ غلط فیصلے جو لوگ ان کے قریب تھے انہوں نے ان سے کروائے، آج اس کا نتیجہ ہے کہ خان صاحب بالکل ایک تنہائی میں، خان صاحب ایک دیوار کے ساتھ لگ گئے اور ان کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ یقیناً اگر اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی تو شاید یہ جو 9 مئی کے انتہائی تکلیف دہ واقعات ہوئے ہیں میں بھی یہ واقعات بھی رونما نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہوا ہے اور یہ غلط فیصلے خان صاحب سے کروائے گئے ہیں۔ مشیر غلط فیصلے بھی کرواتے ہیں مشیر، اب اگر کوئی ان کا ٹھیک مشیر ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جناب والا آپ اسمبلی میں آئیں، اسمبلی کے اندر کیوں کہ باہر دیکھیں، باہر جو ہے پروٹیسٹ وہ تو کسی الیکٹڈ ممبر نے تو نہیں کرنا نا، وہ تو ورکر نے کرنا ہے۔ باہر آپ پروٹیسٹ کریں گے تو آپ تو اٹھا لی جائیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تو آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ہاں، پارلیمنٹ کے اندر جمہوری انداز میں کریں، باہر بھی جمہوری انداز میں آپ کو حق حاصل ہے، آپ کو احتجاج کرنے کا، اپنی تقریر کرنے کا، جلسے سے جلوس کرنے کا۔ آپ نے خود اپنا حق ختم کر دیا۔ تو جو غلط کام ہے، جو پرچے ہونے ہیں یا جو ہو رہے ہیں، اس پہ تو وہ تو ہم اس بات کے تو کوئی دوسری بات ہی نہ ہو سکتی، وہ تو کام ہو رہا ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن ایک جمہوری انداز میں جو ہے وہ بالکل ناطقہ بند نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کیا جانا چاہیے۔ کیوں کہ اب جو ایک برسر اقتدار پارٹی ہے جس کا برلا صاحب نے اشارہ بھی کیا، سیاق مارشل لا کے دور میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ بھی جنم لے گی، یہ دوبارہ برسر اقتدار رہ سکتی ہے، اس میں اتنی طاقت، اتنا کرش کر دیا گیا۔ تو ابھی بھائی جان بظاہر تو جمہوریت ہے نا، ٹھیک ہے، تو بظاہر جمہوریت کے زمانے میں کچھ نہیں ہے، ان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ میں بارہا یہ بات کرتا ہوں
کہ تاریخ سے سبق سیکھیں سارے. بالکل صحیح. پیپلز پارٹی بھی وہ بھی بھگت چکی ہے. جناب بھٹو کی قربانی دے کے, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قربانی دے کے. نواز شریف نون لیگ والے بھی سیکھیں, انہوں نے بھی قربانی دی. مجھے وہ دن یاد ہے جب محترمہ کلثوم نواز کرین کے اوپر ٹنگی ہوئی تھیں, ایک گھریلو خاتون تھی, وہ بھی ان کو بھی سیکھنا چاہیے. اور اب جو عمران خان صاحب نے کیا ہے, انہوں نے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کی, اندھا دھند گرفتاریاں کی, چاند رات کو فریال طاہر کو گرفتار کیا, وہ بھی غلط کیا تھا. اب جو یہ کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں. تاریخ سے سیکھیں. ہے سیاستدان بہت تاخیر سے تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں, لیکن علوی صاحب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئین اور قانون کی پاسداری کا نعرہ لگاتے ہیں اور آج بھی, لیکن نیب کا وہ قانون جو آج کے دن نافذ العمل ہے, نیب نوٹس جاری ہوا, 18 مئی کو طلب کیا گیا, انہوں نے کہا جی کہ میں تو اس قانون کو مانتا نہیں. اب دوبارہ نوٹس ہو گیا ہے 23 مئی کو پیش ہونے کا. اب اگر عمران خان صاحب 23 مئی کو, جس کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے متعلقہ جو سکینڈل ہے اس میں وہ اپیئر ہونے کو تیار نہیں ہے. اگر اپیئر نہیں ہوں گے تو نیب پوری تیاری کر چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈالی جائے گی اور ان کی ضمانت منسوخ کروائی جائے گی. دوبارہ عدلیہ کو امتحان میں ڈالیں گے. جب عدلیہ سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے, ضمانتیں مل رہی ہیں, اور برلاز صاحب نے پیش کی خبر بھی دی ہے کہ ایک پٹیشن آئے گی, سب کچھ فارغ ہو جائے گا, تو آپ جا کر اس قانون کو تسلیم تو کریں جس قانون اور آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں. اپنی جسٹیفیکیشن دیں, اپنے حق میں جو آپ کے پاس ثبوت ہے وہ پیش کریں. عمران خان صاحب نیب میں پیش ہونے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے, پیش تو ہونا چاہیے. دیکھیں اب تک تو عمران خان نے کافی حد تک سرنڈر تو کیا ہے. عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ یہ شروع کے دنوں میں جب ان کی حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ایک تکبر کے کوہ طور پہ کھڑے تھے, بہت زیادہ ایک اپنے آپ کو ان چیزوں سے بڑا بلند تر سمجھتے تھے. پھر ہم نے خود ہی دیکھا وہ آ کے جگہ جگہ پہ پیش ہوئے, چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں بھی وہ پیش ہوئے اور انہوں نے سرنڈر کیا. اور جس دن وہ گرفتار ہوئے, ظاہر ہے وہ سرنڈر کے لیے عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, نیب کے سامنے بھی یقیناً ہو سکتا ہے وہ پیش ہوں. ابھی تو ظاہر 10 بجے ان کو طلب کیا گیا 23 تاریخ کو صبح, تو وہ حکمت عملی بنائیں گے. اور میں تو بالکل وہی کہوں گا کہ ظاہر ہے قانون سے کوئی بھی بلند تر نہیں ہے, اور قانون سے کسی کو بلند تر ہونا نہیں چاہیے. یہاں اس طرح کے قانون ہی نہیں ہونے چاہیے کہ یہ بندہ یا یہ بالکل بلند تر ہے اور باقی اس کو تو پکڑ لو, علی رضا الوی کو پکڑ لو, مظہر برلاش یا سہیل بھٹی جو ہیں وہ قانون سے بلند تر ہے. نہیں, یہ قانون پھر اس طرح نہیں ہے, کوئی بلند تر نہیں ہونا چاہیے. قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے, قانون کی روشنی میں سب برابر ہیں, اور جس پر بھی قانون کا اطلاق ہو اس سے متعلق اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی لازمی ہونی چاہیے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 9 مئی کے افسوسناک واقعے کے نتیجے میں ملک بھر کے اندر نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی نظام پر بھی بہت سے سوالات اٹھے, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف خیالات کے حامل لوگ سامنے آئے. بہت سے لوگوں نے بھرپور انداز میں اس کی مذمت کی, اور سب لوگوں نے اپنی مستقبل کی سمت کا تعین کرنا شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں بھی کافی گہما گہمی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں تحریک اصلاحات پاکستان کے سابق پارلیمانی لیڈر بلاول افریدی صاحب. بلاول افریدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بلاول صاحب, خیبر پختونخوا بالخصوص پشاور میں آج کل کیا صورتحال ہے؟ 9 مئی کو وہاں پر بہت خطرناک اور افسوسناک صورتحال تھی, اور ایک میں واقعہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا جو کہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا اس میں سے ایک شخص جس نے گیٹ وہاں سے توڑا, چرا کر لے گیا, 9,000 روپے میں ریڈیو پاکستان کا گیٹ اس نے فروخت کیا. یہ لوگ تھے تبدیلی کے پیروکار, کون لوگ تھے اور اب وہاں پر کیا صورتحال ہے, بالخصوص جو وہاں پر گرفتاریوں کا سلسلہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں ملوث تھے. اور ساتھ یہ ضرور بتائیے گا, یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ان شرپسند عناصر میں کچھ افغان لوگ بھی شامل تھے, یہ کس حد تک درست ہے؟ جی, پہلے تو بٹی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ لائن پہ لینے کے لیے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ کچھ شرپسند تھے اور ان کا تعلق ایک سیاسی پارٹی سے تھا, اور انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا, اب وہ تاریخی جگہ جن کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی پہچان ہے, جیسے پشاور میں رجسٹریشن کے ساتھ کیا گیا, یہ بڑی زیادتی ہے. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہے, اس کے بعد سیاست آتی ہے. پہلے ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا, پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہم جو کچھ ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے. پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگا. جو پاکستان میں ایک شرپسند سیاسی پارٹی نے کیا, وہ کبھی ہمارے جب سے پاکستان بنا ہوا ہے کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کیا, اور اس کو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاست اپنی جگہ, سیاست کی بات آتی ہے, سیاست میں آپ کو جو ہے
جو ہونا پڑتا ہے، ہر چیز کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنے حلقے کے عوام سے، پھر اس کے بعد پورے پاکستان کے عوام سے، پھر اس کے بعد جو ہے باقی معاملات طے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن انہوں نے جو کچھ کیا یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کہ دہشت گردوں نے کسی ملک پہ حملہ کیا ہو. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ان کی لیڈر ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اب جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کے اپنے ہی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے، چاہے پنجاب. لیکن بلاول افریدی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف تھا، انصاف کی فراہمی کی اس نے بات کی اور الٹیمیٹلی معاملات اس نہج پر پہنچ گئے کہ وہ کام ہو گیا جو پاکستان کی 75 سالہ تحریک پہ نہیں ہوا تھا. آپ کی جماعت کا بہت شاندار ایک نام ہے تحریک اصلاحات پاکستان. اس حالات کے اندر جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں، اس موڑ پر، نازک موڑ پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، کیا اس سیاسی سسٹم میں، کیا اس قانونی سسٹم میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ کیا کبھی دوبارہ ریپیٹ نہ ہو اور جو لوگ ملوث تھے وہ کیفے کردار تک پہنچے اور ہم ایک بہتری کا سفر شروع کر سکیں؟ کیا آپ کا پولیٹیکل وزڈم ہے؟ جی بالکل. ہمارا ویژن، ہمارے پولیٹیکل پارٹی کا جو ویژن ہے تحریک اصلاحات پاکستان کا، وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمارا جو ویژن ہے وہ اس ٹائم پاکستان جیسے کہ بڑے مشکلاتوں کے ساتھ وہ فیس کر چکا ہے اور بہت سارے چیلنجز ہیں. اس میں ایک جو چیلنج ہے ویری امپورٹنٹ، وہ جو ہے ہماری اکانومی کا ہے. ہمیں اپنی اکانومی پہ کام کرنا ہوگا. ہماری انڈسٹری ساری بند پڑی ہوئی ہے، ہمارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، دن بدن بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ان چیزوں کو سنبھالیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ملک میں مشکلات اور بڑھ سکتی ہے. اور اس سے جو آج کل ایک سیاسی پارٹی نے جو حالات بنائے ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے اگر ان کو کنٹرول کرنا ہے اور اس سیاسی پارٹی کو ختم کرنا ہے تو ہمارے پولیٹیکل پارٹی کا یہی ویژن ہے کہ ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلے. اب معیشت طور پہ جو ہے ہمارے ملک کو بہت سارے چیلنجز ہیں. اسپیشلی اگر ہم صاحب گزارش سنیے کہ یہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے کہ معیشت بحال ہونی چاہیے، لیکن ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. یہ استحکام کیسے آئے گا؟ یہ ہم سب جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو جو ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا اور ملک کے لیے سوچنا ہوگا اور پاکستانی عوام کے لیے سوچنا ہوگا. ہمیں جو ہمارے ملک کو جو لقب دیا گیا ہے کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم ایشین ٹائیگر بنائیں، وہ بنے گا انشاءاللہ. ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں. لیکن بلاول صاحب، لوگ یہ کہتے ہیں، سیاسی مبصرین اور کچھ سیاسی رہنما، کے اس معاملات جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ ہونا چاہیے، محاذ ذرائع اور مزید قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی تجویز کی روشنی میں جو آپ چاہتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے، گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس سارے معاملے میں ملوث تھے کیا ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو کر انہیں کیفے کردار تک پہنچائیں اور جو لوگ بے قصور ہیں وہ رہا ہونے چاہیے اور اس کے بعد ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے ہی ان کو سب کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے معاملے کو نمٹانا چاہیے. کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے جی، پچھلے 1 سال سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں. وہ مذاکرات کے لیے بیٹھ ہی نہیں رہے. وہ بالکل کیونکہ وہ پاکستان کا نہیں سوچتے، پاکستانی عوام کا نہیں سوچتے. جو ایک سیاسی پارٹی ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ جس ٹائم جب سب پولیٹیکل پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ان کے ساتھ ہم نے ٹیبل ٹاک کے لیے بات چیت پی ٹی ایم نے بھی سٹارٹ کی تھی، لیکن یہ خود مذاکرات سے بھی بھاگے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو 9 مئی کا واقعہ یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. اس کے بعد تو مذاکرات کرنے کی کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں جو ہے ابھی جو باقی پی ڈی ایم اور یہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو صرف جو ہے ابھی اس ٹائم جو پاکستان کو درپیش مسائل ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمارے مسئلے مسائل جو ہے یہ حل کرنے چاہیے. اور ساتھ میں جو آپ نے بات کی ہے، جو عوام اس ٹائم جو ایک سیاسی ایک شرپسند جو ابھی انہوں نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا ہے ان کو جو ہے سزا ملنی چاہیے اور جو بے قصور لوگ ہیں ان کو رہا کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہوگا. جو اس 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث لوگ ہیں یا ملوث لوگ ہیں ان کو جو ہے سزا انشاءاللہ ملے گی اور ساتھ میں جو بے قصور لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کر لیں گے. اچھا بلاول افریدی صاحب، ٹھیک ہے، وہ تو یقیناً سزا ملے گی اور جنہوں نے اتنے سنگین غلطیاں کی ہیں انہیں سزا ملنی بھی چاہیے. آپ سے پوچھنا یہ ہے کیونکہ آپ کی کے پی کے میں خاصی جڑیں ہیں، وہاں کے آپ لوکل لوگ ہیں، اس طرح کی غلط پولیٹکس حملہ آور ہونے والی پرتشدد جو سیاست کی ہے پی ٹی آئی نے، اس کے بعد آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ عمران خان کی مقبولیت کتنی متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، میں اس کا بڑا سالڈ آنسر آپ کو دوں گا. جی، انہوں نے 10 سال حکومت کی ہے خیبر پختونخوا میں.
جب ان کو صوبہ حوالہ ہو گیا 2013 میں، تو اس ٹائم ہمارا صوبہ مفروض تھا 97 ارب روپے کا، اور انہوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا کہ اس کو 900 ارب روپے کا قرضدار بنا دیا گیا ہے۔ اب جو ہے ہمیں ان سب چیزوں پہ جو ہے واپس کام کرنا ہوگی، ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ ہم اپنے صوبے کو اپنی ان سارے مشکلات سے نکالیں، اور اس پہ جو ہے بالکل صحیح بلاول حفیظ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ناظرین، یقینی طور کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، وہ اسٹریٹجی صرف پروونشل لیول پہ نہیں، وہ نیشنل لیول پر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ نہ صرف ہم اس کرٹیکل ٹائم سے نکلیں بلکہ مستقبل کے حوالے سے ہم ایک ایسی اسٹریٹجی مرتب کریں کہ کبھی دوبارہ ہمیں ایسا منظر دیکھنے کا موقع نہ ملے، اور ایک آئین اور قانون کی روشنی میں ایک پرامن طریقے کے ساتھ اپنی جدوجہد کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔